अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल मिरकात फी इल्मिल मंतिक। मिरकात आज सबक नंबर हमारा 6 जारी है। सबक नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहस दलालात। जो दलालात यानी दलालत की किस्में हैं, उनकी मिसालें हैं, उनको आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। मेरे सामने किताब का सफ़ा नंबर 16 खुला है, आपके यहाँ भी वही होगा। सबसे पहली बात, फसल यहाँ से शुरू हो रही है और एक तमहीदी बात यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ आप लिख सकते हैं एक तमहीदी बात। तमहीदी बात, तमहीदी बात का क्या मतलब होता है कि जो मकसद अब शुरू करने जा रहे हैं उस मकसद को समझने के लिए इब्तदाई कुछ बात कह दें या कुछ इब्तदाई उमूर कह दें जिनसे मकसद को समझना आसान हो जाता है। मकसद को समझना आसान हो जाता है। चुनाचे यहाँ से आपको ये बताना चाहते हैं कि मंतिकियों का असल जो मकसद होता है वो अल्फाज होते हैं या मानी और मफहीम होते हैं। अलीम साहब जी जी। मंतिकियों का असल बहस का जो मकसद होता है वो अल्फाज होते हैं या मानी व मफहीम व मतालिब होते हैं। मानी व मफहीम व मतालिब, क्योंकि वो कुल्ली जुज़ी से बात करते हैं। तो मुझे बताएं कुल्ली जुज़ी किधर होती है, उसका कुल्ली जुज़ी मफहूम के एतबार से होती है ना। देखें इंसान कुल्ली है, खारिज में जितने इंसान है ये तो जुज़ी है। आई बात समझ। तो कुल्ली होना किसी चीज़ का, आम होना, जिन्स होना, नौ होना, फसल होना, अर्ज़ आम होना, अर्ज़ ख़ास होना, लवाजिम लाजिम होना, मलजूम होना, ये जो चीज़ें हैं, तसव्वुरात, तस्दीकात, ये आमतौर पर सारी की सारी किससे ताल्लुक़ रखती हैं? जब ज़हन से ताल्लुक़ रखती है तो ज़हन में अल्फाज होते हैं या मफ़हूम होता है? मफ़हूम होता है। अल्फाज का ताल्लुक़ ज़ुबान से होता है और अल्फाज बोलते हुए आदमी महसूस करता है कि इसकी ज़ुबान हिल रही है और ये कुछ बोल रहा है। मानी और मफहीम उसके दिल और दिमाग में गर्दिश कर रहे होते हैं। जब तक वो जाहिर न करे तो उस वक्त तक हमें कोई पता नहीं होता कि हज़रत क्या सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि आज की साइंस कोशिश कर रही है कि हम किसी आदमी के ऐसा आला बना लें कि ये महसूस कर सकें, मालूम कर सकें कि हज़रत इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक ऐसा आला बनाया जा सकता नहीं है। अच्छा जी, अब ये अंदर की चीज़ें। अब मंतिकियों का ताल्लुक जो होता है वो इसी मफहूम से होता है जो दिल और दिमाग के अंदर है, अल्फाज से नहीं होता। अल्फाज से ताल्लुक किसका है? नहीं, जुबान से है, लेकिन शुगल किनका है? शुगल मेला सर्फियों का है। सर्फी अल्फाज से, मुफरदात से बहस करते हैं, सीगों से बहस करते हैं। नहवी इन सीगों को मिलाकर कलमा और कलाम, पैराग्राफ, सेंटेंस, जुमले, उनसे बहस करते हैं। ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? ज़ुबान से और अल्फाज से मुताल्लिक़ होती हैं। अब ये अल्फाज से बहस करना सर्फियों का काम, नहवियों का काम, मानी वालों का काम, बलागत वालों का, फसाहत वालों का, इल्म अदब वालों का, सब का कह दें अल्फाज से ताल्लुक़ होता है। लेकिन मफहीम, ये जो मंतिकी हैं, इनका ताल्लुक़ किससे होता है? लेकिन क्या करें कि मफहूम उस वक़्त तक आप समझ और समझा नहीं सकते, इफ़हाम व तफ़हीम में नहीं ला सकते जब तक कि उसके पीछे अल्फाज का जामा न पहनाया जाए। क्योंकि माना और मफहूम अपने अल्फाज के अंदर, उनका अल्फाज का जामा उनको पहनाया होता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। अब आपको क्या ज़रूरत है कि शहद के जत्थे तक जाके अपने आप को उनसे जो है ज़ख्मी करवाएं, लेकिन शहद आपने खाना है, आपका मकसद तो शहद है, लेकिन शहद के लिए आपको कुर्बानी कुछ देनी पड़ती है। तो इसलिए मकसद आपका शहद है, जत्थे में जाके हाथ मारना नहीं है, लेकिन जत्थे में हाथ मारना पड़ता है। ऐसे ही मकसद तो अल्फाज और नहीं है, मफहीम है, मतालिब हैं, लेकिन चूंकि वो अल्फाज के अंदर पड़े हुए हैं इसलिए हमें जाके अल्फाज को लेना पड़ता है। आपका मकसद तरबूज का छिलका तो नहीं है, लेकिन तरबूज आपको छिलके के बगैर कैसे मिलेगा? आपका मकसद केले के छिलके तो नहीं है,
لیکن کہنا بغیر شرک کے آپ کو کیسے دیا جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا؟ یوں سمجھے بس اس طرح الفاظ کے بغیر آپ مفہوم کو لے نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں پھر الفاظ کی طرف جانا پڑتا ہے بادل نخواستہ۔ یہ ہو گیا اس سامنے تمہیدی بحث کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا تمہیدی بات۔ اب سنو لا شغلہ، چلیں ترجمہ آپ کرتے جائیں، عبارت پر بھی غور کریں، جہاں سے کوئی اعراب چھوٹا موٹا لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، اور جہاں تشویش آپ کو پیدا ہو رہی ہو، باقی ترجمہ آپ کوشش کریں آپ خود کریں۔ لا شغلہ مطلب نہیں ہے کوئی مشغلہ، کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ لا شغلہ یہ آپ نے دیکھا ہے لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس ہے، تو لا نفی جنس یہ بالکل جڑ سے نفی کر رہا ہے، کوئی شغل مغل کی بات نہیں ہے۔ للمنطقی منطقی حضرات کے لیے، من حیثو اس حیثیت سے، انہو منطقی کہ وہ ہے کیا منطقی ہونے کی حیثیت سے، اس کا شغل ہی نہیں ہے کہ وہ الفاظ کو لے کر بیٹھے۔ یبحث الالفاظ الفاظ سے بحث کرے، یہ اس کا شغل ہی نہیں ہے۔ کیفا یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیفا یہ کل بھی گزرا ہے، یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیوں؟ وہذا البحث اور یہ بحث بمعزلی، بمعزلی کا مطلب ہے دور، دور ہونا، بمعزلی معزلی پھر آپ لگا دیں دور لیتے ہیں نیچے، بمعزلی عن غرضه وغایته، یہ بحث تو بہت دور ہے ان کے غرض اور ان کے مقصد سے۔ غایت کا مطلب مقصد، ان کا مقصد تو کیا ہوتا ہے مفہوم۔ ومع ذلك اور اس کے ساتھ باوجود اس کے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے باوجود ہے، فلا بد له من بحث الالفاظ، فلا بد له بد بس ضروری ہے، لا بد کا مطلب ہوتا ہے ضروری، یہ جگہ جگہ آ رہا ہے اس کو نوٹ کریں۔ فلا بد میں نے کہا تھا اس کے فائل پر مین آتا ہے، آگے دیکھیں جہاں مین آ رہا ہے وہ اس کا فائل ہے۔ فلا بد له پس ضروری ہے اس منطقی کے لیے، من بحث الالفاظ کیا ضروری ہے، فائل آ گیا الفاظ کے بحث، کون سے الفاظ، الدالتی علی المعانی جو دلالت کرنے والے ہوں کس پر، لأن الافادۃ اس وجہ سے کہ فائدہ دینا، باب افعال ہے فائدہ دینا، والاستفادۃ فائدہ لینا، الف سین طلب کا معنی دیتے ہیں، یاد آ رہا ہے باب استفعال میں، اور فائدہ لینا یعنی پہلے میں استاذی دوسرے میں شاگردی۔ موقوفۃ یہ موقوف ہوتا ہے علیہ اس پر، کس پر، نیچے دیکھیں ذرا نمبر لکھا ہوا ہے، کیا نمبر لکھا ہوا ہے، 2 3 3 لکھا ہے نا، تو یہ 3 پیچھے ڈھونڈے کدھر لکھا ہوا ہے، بحث الالفاظ کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ جب ضمیر کے نیچے فکر لکھے ہو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اس کا مرجع وہ ہے۔ اب اس کا مرجع کون ہے، بحث الالفاظ، یعنی الفاظ کی بحث پر موقوف ہے افادہ اور استفادہ، سمجھ گئے بات کو۔ وَلِذَلِكَ اور یہ وجہ بتا رہے اور اسی وجہ سے یقدم پہلے کیا جاتا ہے کس کو، بحث الدلالتی الفاظ کے دلالت کی بحث کو، والالفاظ اور الفاظ کی، فی کتب المنطقی منطقی کتابوں میں، صحیح ہو گیا، یہ ہے تمہیدی بات۔ اب چلیں فصل فی الدلالتی، فصل دلالت کے بارے میں، الدلالت لغتاً سارا کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، لغتاً دلالت لغت میں کہتے ہیں والارشاد راستہ دکھانا، ارشاد مرشد صاحب، آج کل مرشد بھی عجیب بن گیا نا، گھومے نہ جانا اسی شرابی کبابی زانی بدبخت مرشد، وہ دوئیں دے ہو جسم 4 باریاں 5 کنگڑیاں بھونیاں وہ مرشد ہو جاتا ہے نہ، اس کو دعوت چوٹ مون بھی آج کل مرشد ہو گئے، سیاسی بھی مرشد ہو گئے، لیکن آپ تو ٹھیک ہے مرشد آتے ہیں، مرشد مرشد کوئی لفظ بھی نہیں، مرشد ہوتا ہے نا باب فعال ہے، اچھا مرشد، اچھا تو بہرحال یہ کہ هو الارشاد وہ ہے راستہ دکھانا، سیدھا راستہ دکھانا، سیدھا آئی آپ نے دیکھا ہوگا دار الافتاء والارشاد، فتویٰ دینا سیدھا راستہ دکھانا کا دار مرکز، اچھا ای را نمودن فارسی میں راہ دکھانا،
راستہ دکھانا. وفیل اصطلاحی اصطلاح میں آپ کو میں نے بتایا تھا لغت اور اصطلاح کا فرق کیا ہوتا ہے, اس پر میں نے تشریح پچھلے سال کی تھی. دیکھیں لغت کا مطلب ہوتا ہے جڑ, اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے آگے نکالی ہوئی شاخیں. میں نے ایک مثال دی تھی, راستے چلتے ہوئے ایک درخت ہوتا ہے, فرنیچر والا دے کے کہتا ہے وہ اس سے 2-3 میزیں 3 کرسیاں اتنے پلنگ بن سکتے ہیں, بیڈ شیڈ. شٹرنگ والے کہتے ہیں اس سے 2-3 میرے تختے نکل سکتے ہیں, اتنی فٹ لکڑ میری نکلے گی, شٹرنگ نکلے گی. اور وہ جو پائے والا ترخان ہے وہ کہتے ہیں اتنے پائے اتنی ڈائیں اتنی بائیاں, تانے بانے. اچھا اس طرح ہر آدمی دیکھنے والا اپنے اپنے انداز سے سوچتا ہے. درخت ہے کہ یہ درخت ہے کہ لغت, لیکن سوچ فکر جدا ہے, اصطلاح. جس طرح مخرج نکلنے کی جگہ, کوئی بھی نکلنے کی جگہ, لیکن قاری صاحب جب کہتے ہیں مخرج, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حروف نکلنے کی جگہ خاص ہو جاتی ہے. اچھا جی, اب دیکھیں صرفی بھی کہتے ہیں صحیح, نحوی بھی کہتے ہیں صحیح, ہم بھی کہتے ہیں صحیح, ہمارے ہاں صحیح, اور حدیث والے بھی کہتے ہیں صحیح. ہمارے ہاں صحیح کا مطلب ہوتا ہے مقابلے میں غلط. حدیث والے جب کہتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقابلے میں غیر صحیح. غیر صحیح کا مطلب غلط نہیں. حسن, حسن لذاتہ, لغیرہ, شاذ, منکر, یہ وہ غلط نہیں. غلط ہوتی تو موضوع میں چلی جاتی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث والے وہ کہتے ہیں. اچھا جب صرفی کہتے ہیں صحیح تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے فاعل لام تینوں کے مقابلے میں حرف علت. اور جب نحوی کہتے ہیں صحیح صرف آخری حرف لام کے مقابلے میں حرف علت. دیکھ لے کتنی واضح مثال میں نے دیا. اب ایک ہی صحیح کا لفظ ہے, اس میں 4 مفہوم نکل جائیں. تو یہ ہے اصطلاحات کا فرق. یہ ویسے میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی, ابھی آ گئی. اچھا تو اب یہاں پر آ گیا جی وفی الاصطلاحی کون الشیء, ہونا کسی چیز کا, بحیث ایسے حیثیت سے, یلزم لازم آئے, من العلم ایک شے کے علم سے. من العلم کا کیا مطلب میں نے کہا؟ ایک شے کے علم سے. العلم بشیء آخر, دوسری چیز کا. مجھے بتائیں پہلی چیز کا کیا نام ہوگا؟ لازم. نیچے لکھا ہوا دیکھ لیں, فالشیء الاول هو الدال والشیء والثانی هو المدلول. پہلا دال, دوسرا دھواں. دیکھا کیا آپ سمجھ آیا؟ دھواں کیا ہوا؟ اور آگ دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ دلالت ہوگی. اور یہ دلالت کون سی ہوگی؟ عقلی, وضعی, طبعی. یاد ہے جی. اچھا والدلالت آگے قسمان, 2 قسمیں ہیں, لفظیت غیر لفظیت. اچھا آگے کہتے ہیں واللفظیہ. لفظیہ کون سی ہوتی ہے؟ ما یکون الدال فی لفظ, جس میں لفظ ہو کوئی دال. اب دیکھیں انہوں نے لفظ دال اور اتنا کہ چھوڑ دیا ہے. میں اس کی تشریح اپنی طرف سے کر لیتا ہوں. ما یتلفظ بہ الانسان بلسانہ, ما یتلفظ, ما یتلفظ ای یتکلم, ٹھیک ہے. ما یتلفظ ای یتکلم بہ الانسان بلسانہ. کبھی ہاتھ سے بھی باتیں کرتا ہے نا, کبھی ہاتھ سے باتیں کرتا ہے, لیکن اس لیے میں نے کہا بلسانہ. اچھا جی, اسی لیے تو کہا ہے المسلم من سلم المسلمون, کیونکہ تکلیف صرف زبان سے نہیں ہوتی. اگر شک ہے تو سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, وہ جو معصوم کا کلپ دکھایا ہوا تھا جس میں لائن میں کھڑی ایک دوسرے کو جو ہے وہ جوابی کارروائی کر رہی تھی, پتہ نہیں کون سی جگہ پر ایکشن بنا رہے. اچھا ما یتلفظ و یتکلم بہ الانسان بلسانہ, اس کو سمجھ گئے آپ؟ اس پر بھی ذہن رکھنا ہے, یہ 27 منٹ والا ہے. اچھا جی, تو یہ ہو گیا یہاں پر جی. جی پہلا ہو گیا, اس کو نوٹ کر لیا آپ نے. یہ لفظیہ کی. وغیر لفظیہ ما لا یکون الدال فی لفظ, جس کے اندر دال لفظ نہ ہو. وکل منہما علی 3 انحاء, اور ان میں سے ہر ایک کتنی قسموں پر ہے؟ 3 قسموں پر ہے. احدها, پہلی قسم اللفظیۃ الوضعیہ, لفظیہ وضعیہ, کدلالت لفظ زید علی مسماہ, جیسے کہ زید, لفظ زید کی دلالت اس کے مسمى پر. مسمى کا مطلب جس کا نام رکھا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اسم با مسمى, جیسا نام ویسا کام, جیسا نام
ویسا کہ عربی میں کہتے ہیں اسم با مسمہ، ٹھیک ہے، مسمیہ وہ اس میں فاعل ہو جاتا ہے. اچھا مسمہ اس میں مفعول ہے. دلالت لفظ زید، زید کی لفظ زید کی دلالت، جو لفظ زید کا مطلب جو آپ زبان سے بول رہے ہیں اس کی دلالت کس پر؟ زید پر. مثلا میں کہتا ہوں آپ کا نام لیتا ہوں آصف صاحب، تو یہ میں زبان سے بولتا ہوں آپ پر دلالت ہو رہی ہے، یہ لفظیہ وضعیہ. اور اگر میں بولتا نہیں ہوں میں ادھر لکھ دیتا ہوں آپ کا نام اور یہ آپ کو بتا رہا ہے غیر لفظیہ. یہ ایک ہی دونوں کی بن سکتی ہے مثال، صرف زبان اور غیر زبان کا فرق. اچھا جی آگے چلیں جی، آگے دوسرا آگے یہاں پر. اچھا اس میں دیکھیں اوپر اشیاء نمبر 2 دیکھیں ذرا. یہ دلالت جو ہوتی ہے کبھی کبھی ان یکون اعلم ان المراد باللزوم ها هنا عام، یہ لازم ہونا عام ہے. من ان یکون عقلیا کبھی عقلی ہوگا او عرفیا کبھی عرفی ہوگا، کبھی عقلی ہوگا کبھی. نیچے مثال دی انہوں نے، مثلا عقلی کی مثال ہے جیسے کہ جب بھی آپ 4 بولیں گے تو 4 کے ساتھ جفت ہونا لازم آئے گا نہیں آئے گا؟ تو 4 کے ساتھ جفت ہونا یہ عقلی سمجھ آتا ہے یا عرفی سمجھ آتا ہے؟ عقلی. عقل مانتی ہے نا کہ جب بھی 4 آئے گا جفت ہے اس کے ساتھ. میں جب کہتا ہوں حاتم تائی، حاتم تائی آیا تو حاتم تائی عقلی نہیں ہے، عرفی ہے. کہ عرف میں حاتم تائی ایک بہت سخی آدمی گزرا ہے، عرف میں رواج میں پبلک میں. اور آج لوگ جب کوئی سخی آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں حاتم تائی. تو یہ عرفی ہے، عرفی لزوم ہے. پہلے میں عقلی لزوم ہے. یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو مثال دے دی، آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، عقلی عرفی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں جی، آگے آ جاتا ہے اس کے ساتھ. اچھا نیچے جا کے دیکھیں والوضع فی اللغت، نیچے اس میں دیکھیں حاشیے میں جی، رکھنا نہادن رکھنا. وفي الاصطلاح اصطلاح کے اندر تخصیص الشيء بشيء بحيث متى اطلق او حس الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني. کہتے ہیں کسی ایک چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ جب بھی اس کو بولا جائے یا محسوس کیا جائے تو اس سے دوسری چیز سمجھ آئے، دوسری چیز سمجھ آئے. آئی بات سمجھ؟ دلالت اور وضع میں کیا فرق ہے؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں. دلالت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، قدرتی طور پر ایک چیز کا دوسری چیز سے، ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ آئے، جیسے دھوئیں سے آگ، یا انسانوں کے وضع کرنے سے سمجھ آئے. ٹھیک ہے کیا؟ جس طرح ہم نے روڈوں کے کنارے نشان لگائے ہیں کہ ان نشانوں کا یہ مطلب ہے، تو یہ اللہ نے تو نہیں لگوائے نا، اللہ کے بندوں نے لگوائے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ دلالت میں. دلالت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، گویا وضع اس کا ایک بچہ ہے. وضع میں ایک ہی ہے، خاص کرتے ہیں، انسان خاص کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انسان خاص کرتے ہیں. یہ فرق سمجھ آ گیا؟ یہ ہم نے پیچھے تفصیل سے پڑھا ہوا. وثانیها لفظیت و طبعیہ، دوسری قسم ہے لفظیت طبعیہ. طبعیہ طبیعت سے پتہ چلتا ہے. دلالت لفظ اوہ اوہ، اس کو اوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اوپر زبر بھی ڈال دیں، آہ 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 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اوہ اوہ آہ آہ، ٹھیک ہے. زیادہ کھانسی آنے لگی تو پھر آہ آہ بھی ہو جاتا ہے، نہیں تو اوہ اوہ چلتا رہتا ہے. اچھا بضم الحمزہ، ضم حمزہ کے ساتھ بھی ہے، وسکون الہاء المہملہ، ہاء المہملہ، مہملہ کا مطلب ہوتا ہے نقطے کے بغیر والی. وقیل بفتحها، اور دوسرے بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو فتح کے ساتھ بھی آہ آہ بھی پڑھ سکتے ہیں. علی وجع الصدر، یہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر بھائی؟ علی اوپر، وجع درد، صدر سینہ، سینے کے درد پر دلالت کرتا ہے، یعنی پھیپڑے شیپڑے. فَإِنَّ طبیعت، پس بے شک طبیعت تضطر مجبور ہوتی ہے، تضطر مجبور ہوتی ہے، بِإِحْدَاثِ بولنے کے ساتھ، هذا اللفظ اس لفظ کے، عند جب، عروض الوجع عارض ہوتا ہے درد، فی الصدر سینے. میں نے ترجمہ لفظ بلفظ کر دی ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ. کیا معنی کیا؟ طبیعت مجبور ہوتی ہے بِإِحْدَاثِ بولنے پر، هذا اللفظ اس لفظ کے، کون سا لفظ؟ آہ آہ اوہ اوہ، عند جب، عروضی لگتا ہے، الوجعی درد، فی الصدر سینے. وثالثها، اور ثالث، دیکھیں یہاں پر توجہ رکھیں، بندہ جب آہ آہ کرتا ہے کھانسی پر تو اس کو ہم لفظیہ میں شمار کرتے ہیں. جب گھوڑا چارے کے لیے
ہی کرتے ہیں تو اس کے لفظ کا ہم نے اعتبار نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی منہ سے آواز نکالتا ہے۔ وثالثها، اور تیسری قسم اللفظیۃ العقلیہ، اللفظی عقلیہ ہے، کدلالت لفظ دیز، زید کو الٹا کیا۔ اچھا یہاں میں نے ایک نقطہ بتایا تھا، وہ نقطہ زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بھی محمل لفظ دیوار کے پیچھے ایسے پردے کے پیچھے سے بولا جائے وہ اس میں آتا ہے، بس۔ اب دیز ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی محمل لفظ دیوار یا پردے کے پیچھے سے بولا جائے جس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ بولنے والا کوئی انسان ہے، بس۔ کلفظ دیز، زید کا الٹ ہے، المسموع جو سنا جائے، من وراء الجداری دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ لافظ کون ہے؟ بولنے والا انسان، بولنے والا، لافظ کا مطلب لفظ بولنے والا۔ ورابعها چوتھی قسم غیر اللفظیہ الوضعیہ، یہ پیچھے آپ نے میں نے کہا تھا آصف صاحب کا نام جب میں کہتے لکھوں بورڈ ہوتا ہے۔ دلالت الدوال الاربع، جیسے کہ 4 قسم کی دلالتیں، علی مدلولاتها جو اپنے مدلولات پر کیا کرتی ہیں؟ دلالتیں۔ یہ 4 قسم کی دلالتیں کتنے ہیں؟ حاشیہ نمبر 4۔ الدوال الاربع 4 دلالتیں، النصب، دیکھیں آپ کو دیکھنا کم پڑتا ہے، حاشیہ میں ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انڈر لائن کریں صرف۔ النصب، نصب کیا چیز ہے؟ ایما ینصب علی الطریق، جو راستے پر پتھر نشان لگائے ہوتے ہیں موڑوں شوڑوں میں ادھر ادھر، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی کس طرح کیسے چلانی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ نشان ٹریفک کے نشانات۔ لادراک بعد المسافتی، یہ ساتھ آپ کو بعد مسافت بھی بتاتے ہیں کہ ہارن کتنا رہ گیا، کلومیٹر سمجھیں۔ اچھا جی، نمبر 2 والخطوط، اور خطوط کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں عبارات، تحریرات، نقوش، تینوں لکھ لیں، عبارات، تحریرات، نقوش، عبارات، تحریرات، نقوش۔ جائز؟ کتنے منٹ لگیں گے؟ 27 تک، 5 منٹ لگیں گے۔ اچھا یہ سمجھ گئے اس بات کو جی کہ یہ جتنے عبارات، ابھی کتاب آپ نے کھولی ہے، جتنے آپ کو لکھے ہوئے حروف نظر آ رہا نقش ہے نا، یہ اپنے معنی پر جو دلالت کر رہے ہیں کیا ہے؟ غیر لفظیہ وضعیہ۔ وضعیہ کیوں ہے؟ آخر کس نے بتا کیا ہے، لکھیں نا، اور غیر لفظیہ کیوں؟ زبان تو نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز، تیسری چیز والاشارات، اشارات سے مراد ہے دلی محبت، نفرت، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بہت سارے نشان اور بھی، یہ مینی کیمرہ ہے سامنے جو نفرت پر، بوس پر لوگ دلالت گری کرتے ہیں۔ اچھا اسی طرح نمبر 4 والعقود، ای عقود الانامل التي تدل على العادات، یہ دیکھیں یہ ہاتھوں کی جو لکیر ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ کے دور میں 10,000 تک گنتی بولی جاتی تھی، اور یہ 10,000 انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، 10,000 گنتی انگلیوں پر باقاعدہ گنی جا سکتی ہے۔ علامہ شامی نے اس پر ایک الانامل کے نام سے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے، اور علماء نے کتاب لکھی ہے۔ تو یہ جو انگلیوں جو ہے آپ نے سامنے وہ جو 90 کا نشان بنا کے بتایا تھا کہ 90 کا نشان کے دیکھو اتنا سا سوراخ بھی کر دیا ہے یاجوج ماجوج نے دیوار میں، 90 کا آپ نے جو نشان بنایا تھا۔ تو یہ ہاتھوں سے نشان بنائے جا سکتے ہیں، مجھے ابھی تھوڑا بھول گیا، ورنہ میں کچھ عرصہ تک مجھے اچھی طرح آتا تھا۔ مولانا فضل الحدیث صاحب سے میں نے سیکھا تھا، مولانا فضل الحدیث صاحب سے میں نے سیکھا تھا، ان کو ان چیزوں پر بڑا عبور ہے، کچھ عرصہ تک مجھے یاد تھے لیکن ابھی تھوڑا مجھے بھول گئے۔ تو بہرحال یہ 10,000 کی گنتی اس پر ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے اس پر آ جائیں جی مدلولات ہی ہے، تو اس پر دلالت کرتے ہیں۔ وخامسها، اور پانچواں جو ہے غیر اللفظی تبعیہ، دلالت صحیح الفرسی علی طلب الماء والکلا، جیسے کہ گھوڑے کا ہن ہنانا، صحیح ہن ہنانا، علی طلب الماء پانی کے طلب کرنے پر، والکلا کھانا، چارے کے طلب کرنے پر۔ اب وہ بھی بولتا ہے منہ سے لیکن ہم نے اس کو غیر لفظ شمار کیا۔ وسادسها، اور چھٹی قسم غیر اللفظیت العقلیہ، جیسے کہ دلالت الدخان علی النار، جیسے کہ دھوئیں کی دلالت۔ اچھا سنیں اب، فهذه 6 دلالات، کتنی دلالتیں ہو گئی ہیں؟ 6۔ والمنطقی، اور منطقی انما يبحث عن الدلالة اللفظیة الوضعیہ، ان میں سے صرف کس کے ساتھ بات کرتا ہے؟ کیوں؟ لأن الافادة للغیر، کیونکہ فائدہ دینا
غیر کے لیے، غیر کو اپنے مخاطب کو فائدہ دینا، والاستفادۃ من الغیر اور غیر سے فائدہ لینا، انما یتیسر بے شک آسان ہوتا ہے، بہا اس لفظیہ وضعیہ کے ساتھ آسان ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، بسہولت بہت سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اس سے فائدہ دینا آسان ہوتا ہے، فائدہ لینا دینا بخلاف غیرها، بخلاف اس کے علاوہ باقی پانچ کے کہ ان سے فائدہ لینا دینا کیا ہوتا ہے ذرا مشکل. فإن الإفادة والاستفادة بها ان پانچوں سے فائدہ لینا دینا لا يخلو خالی نہیں عن صعوبت مشکلات، مشکل سے، صعوبت مشکل. هذا آخر میں کیا کہا ہے؟ هذا کے مطلب کیا ہے؟ اب میں حاشی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، حاشی کی طرف جائیں، حاشی نمبر 2. ہاذا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی ترکیبیں بھی دو ہیں. آپ ذرا دیکھیں حاشی نمبر 2. ہاذا ای خود، ہاذا پکڑو اس کو، اس ہاذا مطلب اس، خود ادھر محذوف ہے، خود امر ہے، پہلے امر، پکڑو اس کو، پکڑیے اس کو. علیم صاحب کہتے ہیں یہ جو بات ہم نے کی ہے اس بات کو خاص کر آخری جو بات کی ہے کون سی؟ لفظیہ، کیونکہ آگے لفظی وضعیہ کی کتنی قسمیں آ رہی ہیں؟ 3. اب دیکھیں اس کی ترکیب کر رہے ہیں. وَلَهُ وَجْهَانِ، اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ان یکون ہاذا، کہ یہ کہ ہو یہ ہاذا مفعولا، مفعول بنے، لفعل محذوف، فعل محذوف نکالیں اس کے لیے، وہ ہوا خود، کیا ہو جائے گا؟ خود. خود فعل امر، انت ضمیر فاعل، ہاذا مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ امریہ انشائیہ. ہو گئی ترکیب. والثانی، دوسری وجہ اس کی ترکیب کی یوں ہو سکتی ہے، یکون ہا، یہ کہ ہا اس میں فعل ہو، اپنے اس میں فعل پڑھا نہیں پڑھا، اس میں اس میں فعل لیا گیا، بیمانے خذ، خذ کے معنی میں لیا جائے. یہ جو ہاذا کے ساتھ ہا ہے نا، اس کو آپ ہا اس میں فعل لے لیں، ذا کو اس میں اشارہ